नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ालर रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमि इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। और एक दूसरी हदीस है, उसका तर्जुमा ये है, हज़रत उक़बा बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल कर तशरीफ़ लाए। हम सुफ़ा यानी चबूतरे पर मौजूद थे। आपने फरमाया, तुम में से कौन पसंद करता है कि रोज़ाना सुबह बतहान या अकीक वादी में जाए और वहाँ से बग़ैर किसी गुनाह और क़तअ रहमी के दो बड़े बड़े कुहानों वाली ऊँटनियाँ लाए। हमने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब को ये बात पसंद है। आपने फरमाया, फिर तुम में से सुबह कोई शख्स मस्जिद में क्यों नहीं जाता कि वो अल्लाह की किताब की दो आयतें सीखे या उनकी क़राअत करे, तो ये उसके लिए दो ऊँटनियों के हुसूल से बेहतर है। और ये 3 आयात 3 ऊँटनियों से बेहतर और 4 आयतें उसके लिए 4 से बेहतर हैं। और इसी तरह आयतों की तादाद के मुताबिक ऊँटनियों की तादाद उससे बेहतर है। कुरान मजीद की कुछ आयात और कुछ अहादीस का तर्जमा पढ़ा गया है। खैर कसीर के दरस कुरान के हवाले से कुछ इब्तदाई और तारफ़ी बातें करना ज़रूरी थी आज, क्योंकि हम पहली दफ़ा ही ये रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो उसमें ये था कि थोड़ा सा कुरान मजीद की अहमियत के हवाले से बात की जाए, क्योंकि हम तो ये दरस कुरान 2011 से कर रहे हैं, जिसको तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और हम सूरत उद्दुखान पर पहुंच गए हैं। 25वें पारे का 3 पाव तकरीबन हो गए हैं। तो इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि आज का पहला जो दर्स है उसको कुरान मजीद की अहमियत के हवाले से हम थोड़ी सी बात करें। तो इसी हवाले से कुरान मजीद की जो आयात पढ़ी हैं, हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन, ये कुरान मजीद आम लोगों के लिए तो बयान है, इसको खोल कर बयान कर दिया गया है, लेकिन ये मुत्तकीन के लिए हदायत है और नसीहत है। इसी तरह अगली आयत जो बयान की गई है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता तहकीक हमने इस कुरान मजीद को आसान बना दिया है, तो कोई है जो इसको समझे, जो इससे नसीहत हासिल करे। अब कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस कुरान मजीद को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए, तो क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? कुरान मजीद के हवाले से मशहूर ये है कि कुरान मजीद की 6666 आयात हैं। उसमें कुछ उलमा इख्तलाफ करते हैं और वो कहते हैं कि 6666 नहीं, कम हैं। अगर 6600 हैं या उससे कमो बेश हैं, तो फिर भी कुरान मजीद में
جو نصیحت ہے، جو ذکر ہے، جس سے انسان نصیحت حاصل کرے، وہ قرآن مجید کا زیادہ حصہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ جو آیات فقہ سے متعلق ہیں، مسائل نکالنے سے متعلق ہیں، وہ تقریباً علماء اکرام کے نزدیک 300 350 کے قریب بنتی ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ قرآن مجید کا 20واں حصہ بھی نہیں بنتی، یعنی اگر 6600 کو آپ 20 پہ تقسیم کریں تو وہ تقریباً یہی 300 350 کے قریب بنے گا۔ تو اس حوالے سے باقی سارا قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے اور اخلاقیات کی تعلیم ہے۔ قرآن توحید، رسالت، آخرت اور انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہے، اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب یہ ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم قرآن مجید سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی موضوع کے اوپر اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ کریں گے قیامت کے روز۔ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنے سے بالکل قوم نے لاپرواہی اختیار کر لی تھی۔ تو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ ہم نے کیوں اس کو چھوڑا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جو احادیث بتائی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث بڑی مشہور اور معروف ہے، جو بخاری شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح دوسری حدیث مسلم شریف کی، جس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسجد میں جائے اور 2 آیات قرآن مجید کی سیکھے یا سکھائے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اونٹنیاں اس کو 2 انعام میں مل جائیں۔ تو اس وقت عربوں کے پاس اونٹنی ایک بہت بڑی چیز تھی اور بہت قیمتی چیز تھی، اور اسی کی مثال بیان کی گئی۔ آج کے دور میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی قیمتی گاڑی جو ہے نا، جتنی آیات سیکھیں اتنی ہی گاڑیاں اس کو انعام میں مل جائیں۔ اور جو اس کی شرح جن شرح کی ہے علماء اکرام نے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے 2 آیات سیکھیں تو اس کو 2 اونٹنیاں انعام ملیں گی، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ آج کے دور میں 2 گاڑیاں اس کو بڑی قیمتی ملیں اور وہ ان کا اس نے صدقہ کر دیا ہو، تو اس سے زیادہ ثواب ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیات سیکھے۔ تو یہاں سیکھنا جو ہے نا بڑا اہم ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث جو ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں اور وہ پوری قوم نے پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہیں اور ہر حرف پہ جو ہے نا 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم پہ 30 نیکیاں ہیں۔ اس میں بھی ثواب ہے، کوئی شک نہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، اور اس سے 30 نیکیاں ثواب ملتی ہیں، جتنا پڑھتے جائیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، اور اس پہ عمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے۔ اب قرآن مجید تو ایک سمندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کی علم و حکمت کے موتی بکھیرے ہوئے ہیں، اور ہماری ہر طرح کی رہنمائی اس میں کی گئی ہے۔ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، سیاست ہو، ہر طرح کے مسائل
بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وزن کو پورا تولو، کم نہ کرو۔ تو اب یہ ایک طرح سے معیشت کے لیے جو ہے نا پرنسپل فراہم کیے گئے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور اس میں معاملہ میں بالکل صحیح جو ہے نا، ایک تو ناپ تول کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوسرا یہ کہ چیز جو وعدہ کیا گیا ہو اسی کے مطابق دو۔ تو جب کوئی قوم اس میں کمی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، بتاتی کچھ ہے اور دیتی کچھ ہے، تو وہ ان احکامات کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان پہ عمل نہیں کرتی، تو پھر ظاہر ہے لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے، اور پھر وہ اس کی معیشت تباہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے کئی واقعات لوگوں نے بتائے ہیں کہ کسی سے ڈیل کی اور چاول کوئی دکھائے اور بعد میں اس کے اندر کچھ اور چیزیں ڈال دیں، چاول وہ نہ دیے تو وہ پھر کینسل ہو گیا سودا۔ تو اسی وجہ سے پھر معیشت جو ہے، جب آپ کے کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا تو آپ کا کیا بنے گا۔ تو اسی طریقے سے جو اخلاقیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی تعلیمات دی ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، مال یتیم کا مال نہ کھاؤ، تو واضح تعلیمات ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ تجارت کے اس میں اصول بتا دیے ہیں، معاشرت کے بتا دیے ہیں، اخلاقیات کے بتا دیے ہیں، تو اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو اس وجہ سے یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ ہم قرآن مجید کو عمومی طور پہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ جی میں رمضان میں 10 قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں، 20 قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں، لیکن ہمارے اوپر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات جو دی ہیں، ہم ان کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، اپنے آپ کو بھی بہتر بنائیں۔ جب ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھتے رہے، ثواب تو ہوگا، ثواب پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو ثواب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم اس طریقے سے ہی اگر پڑھتے رہیں اور عمل نہ کریں تو اس کا، قرآن مجید کا کیا یہی مقصد ہے؟ یہ بڑی غور طلب چیز ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو اسی قرآن مجید سے، اسی قرآن مجید کی برکت سے ترقی دے گا، عروج دے گا، اور وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو جو ہے نا وہ ذلیل و خوار کرے گا، اور وہ جو ہے نا زوال پذیر ہوں گی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور اسی بنیاد پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا اس حوالے سے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ زمانے میں معزز ہونے کے لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام نے قرآن مجید پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر طرح کی عزت دی اور حکومت دی، اور وہ زمانے میں معزز ہو گئے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ہر طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی بہت نازک حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عام معاشرے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہم جھوٹ کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو بالکل جو ہے نا لائٹ لیتے ہیں اور اس کو بڑا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جب کوئی قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ ہوگا، یہ ہمیں بہت غور فکر کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو ہے قرآن مجید کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں پھر اس کے اوپر عمل کریں، اور اس سے ہی ہماری دین دنیا بہتر ہوگی۔ تو یہ ہمارا جو خیر کثیر کا درس قرآن کا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ آج پہلا دن ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر سا ایک جو ہے نا درس جو ہے نا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سورۃ الدخان ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کا پراپر درس شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اور جو احادیث پڑھی ہیں اور جو بات کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، جی سب کو پتہ ہے اور لوگ عمل نہیں کرتے۔ یہ بات کسی حد تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہو، لیکن بار بار تعلیم دینا، لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروانا، فکر دینا کہ نہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، لوگوں کو احساس دلایا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے۔ اگر اخلاص سے کہا جائے، کہنے والا خود بھی پہلے عمل کرے، تو پھر انشاءاللہ تعالی تبدیلی آ سکتی ہے، لوگوں کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کہا ہی نہ جائے، ہر بندہ یہ سمجھے کہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس بھی ایک ہو سکتی ہے دلیل کہ نہیں جی ہمیں تو کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کہنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، لوگوں کو زبردستی ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات اللہ اور اللہ کے رسول کی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو اس کو سنیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔